अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। हुकूमत ने अगर 18वीं तरमीम को खत्म करने की कोशिश की तो दमादम मस्त कलंदर होगा, बिलावल साहब ने कहा घोटकी के अंदर। और क्या पीपल्स पार्टी में सियासी कुव्वत इतनी है कि वो दमादम मस्त कलंदर करवाए और इमरान खान का इक्तदार जो है ना वो खतरे में पड़ जाए। बार बार मौलाना फजल रहमान आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात, क्या होने जा रहा है? हुकूमत ने मायूस किया है। जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपोजिशन को निकलने की, अवाम खुद रोडों पे आ जाएगी। अगर 6-7 महीने इस तरह हालात रहे मुल्क के, अली जैदी साहब कहते हैं कि 8 महीने में हालात कैसे बेहतर होते हैं। एक टाइम देना चाहिए और हुकूमत को मिलना भी चाहिए, क्योंकि 5 साल का मैंडेट होता है, 5 साल। बिलावल साहब सख्त लहजा, सख्त बातें, 1 यूनिट की बातें, और 1 यूनिट से मुल्क टूटा था। आज वही माहौल पैदा किया जा रहा है। बिलावल साहब की बार बार ये कहना, MQM का कहना कि ये सब धोखा है 18th अमेंडमेंट अवाम के साथ। और उन्होंने भी एक बड़ा प्रोग्राम करने की कोशिश की है कराची के अंदर, ताकत का मुजाहरा करेंगे। और पीपल्स पार्टी ने सिंध को तकसीम किया है, सिंध को डिवाइड किया है। उसके रवैये ऐसे हैं पीपल्स पार्टी के, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कह रहे हैं। MQM को कहते हैं, पीपल्स पार्टी की कयादत कह रही है कि आओ हमारे साथ मिलके काम करो। शरीफ खानदान को रिलीफ मिल रहा है और सियासी तौर मजबूत, हुकूमत परेशान, उनसे ये रिलीफ हजम नहीं हो रहा। इसी को अपने स्टूडियो में दावत दिया नुसरत वाहिद साहबा, PTI के MNA हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं प्रोग्राम में। उसी के डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब PP सेनेटर रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा। डॉक्टर साहब आपको भी वेलकम करता हूं। सर आपसे शुरू करूंगा। सबसे पहले सवाल आने से पहले एक तारीखी वाकया, आज का दिन जो आप बयान करना चाह रहे हैं। थैंक यू, आपने मैडम से पहले मुझे चांस दिया, आई एम थैंकफुल। आज है 13 तारीख अप्रैल की। आज जो बड़े सगीर में एक बड़ा अफसोसनाक काबिल मज़म्मत वाक़या हुआ, वो था जलियांवाला बाग में जनरल डाइस ने रोलेट एक्ट के लिए लोग इकट्ठा हुए थे, वो वहाँ फायरिंग की, 1000 लोग मारे गए और हज़ारों लोग ज़ख्मी हुए। ये जो एक्ट था इसको ब्लैक एक्ट भी कहते हैं। उसमें इंसान के जो भी बेल का जो राइट ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो है सर्च की जाती बगैर वारंट के गिरफ्तारी, बगैर ट्रायल के सज़ा। तो ये इस पर लोग इकट्ठे हुए थे और उन पर नए लोगों पर फायरिंग की गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं सोच रहा था आज कि 100 साल हो गया है, पर हम जो पाकिस्तान 47 में आज़ाद हुआ, अभी तक हमारे पास, हमारे लोगों के पास वो एक्ट जो जिसके लिए उन लोगों ने जदोजहद की थी और मारे गए थे, शहीद हुए थे, तो अभी हम भी वही हैं। इस वक्त भी जो डिसअपेरेंस हो रही है, इसी वक्त भी लोग जो है बगैर ट्रायल के पड़े हैं, इसी वक्त भी जो जुल्म है, जबर है, आज भी वही है, वही चीज़, माना कोई तरक्की नहीं हुई है। तो आज मैं सोच रहा था कि आपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया तो हमारे यंगस्टर्स को इस बारे में कुछ थोड़ा सा बड़ी ब्रेक का टाइम हुआ डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद आता हूं, मैडम की तरफ आऊंगा। इनकी गवर्नमेंट ने क्या किया है 8 महीने के अंदर? कहते हैं टाइम बहुत कम है और देना चाहिए। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। मैडम आपकी तरफ आते हैं। कठपुतली हुकूमत अवाम को क्या देगी? अगर आपने कुछ किया 18th अमेंडमेंट के साथ तो दमादम मस्त कलंदर होगा। मौलाना फजल रहमान जरदारी साहब, नवाज शरीफ, बिलावल, इतने बड़े जलसे ना, परेशानी तो जरूर होती होगी। परेशानी जरूर होती होगी, बिल्कुल नहीं होती परेशानी। एक तो नाअहली आपकी, डिलीवर नहीं कर रहे, एक तो अवाम को कुछ नहीं दे रहे, अवाम परेशान। शुरू करने दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे कि मैं अपनी ख्यालात का इजहार कर सकूँ। देखें, ये वाली जो चीज़ें हैं ना कि सारे अपोजिशन के लीडर्स मिल जाएंगे और हमारे ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू होगी और फिर हमारी कठपुतली हुकूमत जो है वो गिर जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो पैसों से लोग ख़रीद के बुलाए जाते हैं और
وہ آ کے پھر بیچارے وہی وہاں بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ 500 کا وعدہ کیا تھا 200 بھی نہیں دیے. تو اس قسم کے لوگوں سے نہ کوئی مہم چل سکتی ہے اور نہ ہی کچھ ایسا ہو سکتا ہے. بلاول صاحب بہت جوش میں ہیں, وہ ظاہر ہے بھٹو بننے کی کوشش کر رہے ہیں, بال بھی بڑھا لیے ہیں, بال جھٹکا بھی دیتے ہیں بھٹو کی طرح, اور سٹائل بھی ان کا اسی طرح کا ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. تو لیکن وہ بھٹو بننے میں بہت سال لگیں گے ان کو, ایک دم فوراً نہیں ہو جائے گا. میڈم ایک سوال کروں, اسٹریٹ سوال کروں, اسٹریٹ جواب دیجیے گا. بلاول بھٹو اپنے آپ کو بھٹو بھی کہہ رہا ہے, زرداری بھی کہہ رہا ہے, کھل کے کہہ رہا ہے, آپ کے سامنے کہہ رہا ہے, آپ لوگ تنقید دے رہا ہے. عمران خان اپنے آپ کو نیازی کیوں نہیں کہلواتا؟ دیکھیں خان صاحب نے کیوں نہیں لکھتا نیازی کہ میں نیازی ہوں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں, اس لیے کہ بھٹو کا نام ایکچولی بھٹو زرداری ہے. جب وہ الیکشن کمیشن میں, بھٹو زرداری نہیں سوری بلاول زرداری ہے, جب وہ الیکشن کمیشن گئے اور انہوں نے یہ نام دیا تو ان لوگوں نے آبجیکشن کیا اور اس کو بیچ میں سے بلاول کو بھٹو ہٹانا پڑا. الیکشن کمیشن میں جو ان کا نام ہے وہ بلاول زرداری ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب دوسری بات آ گئی خان صاحب کی کہ خان صاحب نیازی کیوں نہیں چاہتے. خان صاحب نیازی اس لیے نہیں چاہتے کہ وہ نیازی گالی نہیں ہے, وہ لکھتے کیوں نہیں ہیں, کہتے کیوں نہیں ہیں. میں بتا رہی ہوں, پلیز آپ میری بات سن لیں, کہ وہ اس لیے نہیں لکھتے کہ وہ کوئی جو ایک بھی ذات کے جو حصے ہوتے ہیں نا, جیسے راجپوتوں میں ہے, کنور ہے, دوسرے لکھتے ہیں کہ ہم راجپوت سب لکھتے ہیں, شیخ لکھتے ہیں, میمن لکھتے ہیں, سب لکھتے ہیں, صدیقی لکھتے ہیں, سب لکھتے ہیں. خان کیوں نہیں, عمران خان کیوں نہیں؟ بہت ساری کاسٹ ہیں, جیسے یوسف زئی ہے, جیسے نیازی ہے, جیسے اور بھی پشتون کی کتنے سارے وہ ساری چیزیں. تو خان صاحب کوئی سیگریگیشن نہیں چاہتے. وہ کہ اگر ان کے نام کے ساتھ خان ہے تو وہ بس کافی ہے. وہ نہیں چاہتے کہ کسی ذات. اگر آپ اس کو کہیں گے عمران نیازی تو وہ ناراض ہو جائیں گے. نہیں, ناراض نہیں ہوں گے, ناراض نہیں ہوں گے. کیوں نہیں کہتے؟ ناراضگی کی وجہ سے نہیں کر رہے, وہ صرف اپنے آپ کو سیگریگیٹ نہیں کرنا چاہ رہے کہ میں اس کاسٹ کا ہوں اور مجھے اس کاسٹ کے. بلاول کے اوپر آپ بار بار زرداری بھٹو کے اندر کیوں, آپ اس کی سیاست پہ بات کریں. نہیں, ہم تو نہیں بات آپ کرتے, ان کو سیاسی جواب دیں, اس کو کرنے دیں. جو بھی وہ نام رکھ رہا ہے یا بات کہہ رہا ہے یا کر رہا ہے یا جس کو بھی کاپی کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ کرتا رہے, ہمیں فرق نہیں پڑ رہا. اس لیے کہ وہ ابھی بچہ ہے سیاسی حساب سے. بچے نے آپ کو اتنا پریشان سیاسی کر دیا ہے. اس کی سپیچ ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں انگلش میں بات کرتا ہے, آپ کہتے ہیں تنقید کرتا ہے, آپ کہتے ہیں مودی کو سپورٹ کر رہا ہے. نہیں, یہ تو ہم نے نہیں کہا مودی کو سپورٹ کر رہا ہے. وہ کریں گے اپنے آقاؤں کو انگلش میں بات کر رہے ہیں. آقا مودی نہیں ہے, آقا بالکل مودی نہیں ہو سکتا کسی کا بھی. مطلب نواز شریف کا تو دوست بن رہا ہے. خان صاحب نے کہا اگر الیکشن جیت کے آئیں گے تو آگے بات بڑھے گی. پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے گا, اگر پاکستان کو آگے لے کے چلے گا تو ہم اس کو, ظاہر ہے ان لوگوں نے موسٹ فیوریٹ کنٹری کا خطاب دیا ہوا تھا نا, تو اب نہیں ہے وہ. لیکن اگر وہ اچھے طریقے سے ہم لوگوں کے ساتھ چلیں گے, صحیح بزنس کریں, صحیح طریقے سے چلیں, نہ فساد کریں, نہ مسلمانوں کو تنگ کریں, نہ کشمیر میں اس طرح کے حالات پیدا کریں, تو کیوں ہم ان کو برا کہیں گے. ہمیں جب نواز شریف بات کہتا تھا اس ٹائم تو آپ کو برا لگتا تھا, اسی ٹائم تو یار لگتا تھا, ابھی کیوں نہیں؟ الیکشن سے پہلے آپ اس کو کہہ رہے ہیں اگر جیت کے آئے گا, کیوں سپورٹ کر رہے ہیں, کیوں چاہتے ہیں وہ جیت کے آئے؟ نہیں کر رہے, نہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جیت کر آئے. اگر وہ جیت کر آئے گا تو خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ شاید وہ مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کا قاتل, اس سے آپ توقعات رکھتی ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرے گا. ہر ایک سے رکھی جاتی ہے توقع, ہر انسان. امید جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بندہ زندہ ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں پیپلز پارٹی سے, ایم کیو ایم نے بھی آپ کے اوپر تنقید کے تیر برسائے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے بلاول صاحب سے ہمیں پریشانی. کہتے رہے جو کہنا ہے. بلاول صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں, اور یہ جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں. ایم کیو ایم جہاں تک تعلق ہے تو ایم کیو ایم سے ہمارا وقت گزرا ہے, جتنا ہم اس کو جانتے ہیں وہ میرے خیال سے یہ ان کو نہیں جانتے. وہ بھی آپ کو جانتے ہیں ایم کیو ایم؟ ہاں بالکل جانتے ہیں, ایک دوسرے کو جانتے ہیں, اچھی طرح جانتے ہیں. ہاں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں. پر مسئلہ یہ کہ یہ تو نہیں جانتے. کیا یہ نہیں جانتے ایم کیو ایم کو؟ ان کو پتہ نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ اصل فلم کیا ہے. یہ کوئی منع ہے, ننھے منع ہیں, ان کے ساتھ پرانے لوگ نہیں ہیں, شامود قریشی نہیں ہیں. ان سے بڑا ہاتھ ہونے والا ہے ایم کیو ایم کو ملا کر. کون کرے گا؟ ایم کیو والے کریں گے. کیوں کریں گے؟ جنہوں نے ان کو ملایا ہے. نہیں, جنہوں نے ملایا, اور وہ ان کو کیسے گرائیں گے؟ نہیں, ان کو گیم کرنا آتا ہے اور یہ استعمال ہو جائیں گے. استعمال ہو جائیں گے آپ سیاسی طور, آپ کی بھی مجبوری ہے, کرسی, اقتدار, یہ نہیں نکلیں گے, عوام نکلے گی, آپ کو ٹف ٹائم دے گی اقتدار بچانے کے لیے. خان صاحب کبھی کہہ رہے ہیں ہمارا آپ کا نظریہ ایک ساتھ ہے, کبھی کہتے ہیں کہ بارش ہوگی, کبھی کہہ رہے ہیں کہ 8 مہینے, زیدی صاحب نے کہا کہ کم ہے, کبھی کہتے ہیں عبدالرزاق داؤ صاحب ہاں مہنگائی بڑھے گی,
کم نہیں ہوگی. کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ ملک کو؟ اس میں کیا بری بات ہے کہ اگر علی زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 8 مہینے کم ہے، کیا ہم نہیں جانتے کہ قوم کی زندگی میں 8 مہینے کوئی حیثیت نہیں رکھتے؟ کسی پارٹی کی زندگی میں بھی 8 مہینے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. ڈائریکشن تو ہوتی ہے نا کہاں جا رہے ہیں. بالکل ڈائریکشن ہے، ڈائریکشن کے بغیر ہم نہیں چل رہی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری جو ایک چیز ہے وہ متعین ہو چکی ہے کہ کہاں پہ کس طرح کیا کیا کام کرنا ہے، جس کی وجہ سے ملک کو نکالنا ہے اس دلدل سے جہاں پہ ہم پھنس چکے ہیں. پرانی پالیسیز، وہی ایمنسٹی اسکیم، وہی چیزیں. آپ کے خان صاحب کہتے تھے ڈاکہ، آپ کے خان صاحب کہتے تھے ٹیکس پیئرز کے ساتھ جو ہے نا بڑا ظلم ہے، جبر ہے. ایمنسٹی اسکیم لا کے جن کی بلیک منی ہے ان کو یہ وائٹ کریں گے. آج آپ بھی وہی کرنے جا رہے ہیں. یہ ایک انتہائی غلط چیز ہے. یہ خان صاحب نے کہا تھا، میں نے تو نہیں کہا. اسی ٹائم اپوزیشن میں کہا تھا. میں اس بات کو نگیٹ ہی نہیں کر رہی کہ یہ بلیک منی کو وائٹ کرنا کوئی اچھی بات ہے. بالکل بری بات ہے یہ. لیکن بات یہ ہے کہ اکانومی کہاں پہ کھڑی ہے. ہماری اکانومی اس وقت جن حالات میں ہے اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو یہاں پہ آئیں گے ایمنسٹی اسکیم کے تحت اپنے آپ کو درج کروائیں گے اور اس کے بعد وہ ٹیکس دیں گے. جب ایک دفعہ دیں گے تو اس کے بعد بھاگ نہیں سکیں گے. پھر وہ ایک تو ان کی بلیک منی وائٹ ہو جائے گی اور دوسرے ملک میں پیسہ آئے گا اور پھر اس کے بعد ٹیکس ملے گا ہر سال. آپ نے ٹیکس نیٹ کیوں نہیں بڑھایا؟ کیسے بڑھائے؟ کتنا بڑھائے؟ آپ ٹیکس کلیکشن آپ ٹارگٹ کیوں نہیں پورا کیا؟ دیکھیں دوسری بات، آپ نے قرضہ لے کر ملک چلانا چاہتے ہیں نا، قرضے سے ملک. آپ دوستوں کے پاس بھی گئے، آپ IMF کے پاس بھی جا رہے ہیں، آپ پورے انٹرنیشنل ادارے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات بہتر نہیں ہوں گے. کوئی ایک انڈیکیٹر میڈم بتائیں جہاں بہتری ہو. دیکھیں ٹیکس دینا لوگوں کا کام ہے. آپ کو پتا ہے کتنی آبادی ہے پاکستان کی؟ آپ کے اوپر تو اعتماد تھا نا خان صاحب کی گورنمنٹ پہ. اعتماد کی بات نہیں ہے، بات یہ کہ لوگ دینا نہیں چاہتے. صرف 75,000 لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس کے اندر انکلوڈ کروایا ہوا ٹیکس دینے کے لیے. گورنمنٹ کا کام ہے بڑھائے تو پریشر ڈالے. ایف بی آر کر رہی ہے لیکن وہ خود وہ لوگ پریشان ہیں کہ کس طرح ہم لوگوں کو کنونس کریں کہ آپ کو ٹیکس دینا ہے. یہ ٹیکس ملک کے لیے استعمال ہوگا. لوگ ہمارے راضی نہیں ہیں کیونکہ اس سے پہلے ہوتا یہ رہا ہے کہ جو بھی پیسہ جس بھی صورت میں گورنمنٹ کے پاس گیا ہے اس سے نقصان صرف لوگوں کا ہوا ہے. جو حکمران تھے وہ تو ماشاءاللہ بے انتہا فائدے میں رہے ہیں کہ ان کی جائیدادیں ہیں جو بڑھتی جا رہی ہیں، پیسہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. کچھ نہیں اس ملک میں ایسا کام کیا گیا جس کی وجہ سے ملک کو پروفٹ ہوتا. سر آپ کو ذمہ دار سمجھ رہے ہیں کہ آپ سب کچھ کر کے گئے، آپ اور نون لیگ سب کچھ کر کے گئے. گورنمنٹ کو سپورٹ کریں ملک کے مفاد میں، قوم کے مفاد میں. زرداری صاحب صبح بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، شام بھی مولانا فضل الرحمان، بار بار مولانا فضل الرحمان سے ملنے کی کیا ہے؟ ایک جو ہے نا لانگ مارچ کر رہا ہے، دوسرا ٹرین مارچ کر رہا ہے، دوسری تیاری کر رہا ہے. 8 مہینے کے اندر آپ گورنمنٹ گرانے چلیں. دیکھیں دو باتیں کہ مولانا سے زرداری صاحب ملتے ہیں تو ان کے آپس میں بہت پرانی دوستی. نواز شریف سے کیوں نہیں ملتے؟ نواز شریف سے بلاول مل کر آئے ہیں. زرداری صاحب کیوں نہیں ملتے؟ وہ جب کیا وجہ ہے؟ اعتماد نہیں ہے دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر؟ دیٹ آئی ڈونٹ نو. پولیٹیشنز ہیں، مل بھی سکتے ہیں اور ملنے میں دیر بھی ہو سکتی ہے اور نہیں بھی مل سکتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے کہ ہم رسپانسبل ہیں یا کوئی اور رسپانسبل ہے، امتیاز صاحب بدقسمتی سے رسپانسبل جو لوگ ہیں اس پر ہم ڈسکس کرنے کی صلاحیت یا طاقت نہیں رکھتے ہیں. ڈرتے ہیں، خوف ہے؟ نہیں، کوئی خوف نہیں ہے. خوف کسی کو بھی نہیں ہے مگر ہمارے میڈیا میں الاؤ نہیں ہے. پر مسئلہ یہ ہے کہ پھر یہ پولیٹیشن بلیم شفٹ نہیں کر رہے ہیں. میری بات اگر پانی نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، ہیلتھ نہیں ہے، پیسہ بھی آپ کے پاس، آپ نے ڈیولپمنٹ فنڈز اس دفعہ سندھ گورنمنٹ نے کتنا استعمال کیا؟ 30 یا 28% سے علاوہ نہیں کیا. کیا یہ بھی ناکامی ان کی ہے؟ میری بات بریک کے بعد حسین ناظر، بریک کا ٹائم ہوا. بریک کے بعد ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب، ان سے آپ 8 مہینے کا حساب مانگتے ہیں، آپ نے 11 سال کے اندر کیا نتائج دیے ہیں؟ دیکھیں 8 مہینے میں بڑی حالت بہت تباکن ہو گئی ہے. ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے، اس کے بعد جو ہے افراتفری لگی پڑی ہے، انفلیشن ہو گیا ہے، زراعت میں آپ بہت کم جا رہے ہیں. ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ اس بار جو ہے زراعت میں بہت بڑی نقصان ہونے والا ہے اور ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ 2.4 سے زیادہ نہیں ہوگی گروتھ. کبھی پاکستان میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ جو ٹیکس کی جو ڈیٹ ہوتی ہے وہ اگست سپٹمبر ہوتی ہے یا اکتوبر ہوتی ہے. انہوں نے اپریل تک ایکسٹینڈ کر دیا، ابھی مئی تک جا رہے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا. خان صاحب کہتے تھے کہ ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے. ٹیکس نیٹ بڑھائیں نا، جا کر شہروں میں مختلف جو ہے آپ کے کلاس کے لوگ ہیں ان سے آپ جا کر لیں.
اس کے سوا تو اور کوئی حل نہیں ہے. اگر ٹیکس نیٹ بڑھے گا تب جا کر آپ کی اکنامی سنبھالے گی, اور زراعت پر ان کو توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری جو باتیں ہیں کہ انٹرنیشنلی جو ہے ہم بہت زیادہ آئسولیٹ ہو گئے ہیں. آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ افغانستان سے جو ٹاکس ہو رہے ہیں تو امریکہ اور افغانستان کر رہا ہے, اس میں پاکستان نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حالات انٹرنیشنلی بہت زیادہ آئسولیشن کی طرف جا رہے ہیں. حل کیا ہے, آپشن کیا ہے ہمارے پاس؟ حل یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ بڑھائیں. حل یہ ہے کہ جو آپ سبسڈیز جو ہیں آپ دیں کھانے کے آئٹمز میں, جو لوگوں کو فائدہ ہو اور غریب آدمی کو فائدہ ہو. حل یہ ہے کہ آپ پیپلز فرینڈلی پالیسیز بلائیں جو آپ نہیں لا رہے ہیں. حل یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ٹچ میں نہیں ہیں, آپ 7 سے 10 بجے تک یا 11 بجے تک شوز میں آ کر ارسپانسبل باتیں کرتے ہیں. کیا 5 سال میں آپ نے یہ کیا تھا جب آپ کے پاس اقتدار تھا؟ ہمارے پاس جو اقتدار کیا ہے, آپ نے پرو فرینڈلی پالیسیز لائے, آپ نے ریلیف دیا عوام کو؟ میری بات سنیں, آپ کمپیئر کریں پیپلز پارٹی کی فیڈرل گورنمنٹ, اس کے بعد نواز شریف کی اور ان کی فیڈرل گورنمنٹ. جب ان کے 5 سال تو پورے ہیں تب کمپیئر کریں گے. 8 مہینے کو کس طرح 8 مہینے میں آپ کا اسٹاکس جو 3-4 سال میں جو بہت کم پوائنٹس پر آ چکا ہے, اور اس کے بعد انٹرنیشنلی آپ کی عزت نہیں رہی ہے. آپ جو ہیں یہاں بیٹھ کر, ہم تو کہتے تھے کہ آپ طالبان خان ہیں, ابھی طالبان خان بن کر آپ نے مودی کی سپورٹ کر دی ہے کہ مودی الیکشن جیتے. یہ ایک تھیوری ہے پاکستان میں کہ یہاں فوجی حکومت ہو اور وہاں ایکسٹریمسٹ حکومت ہو تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے. یہ ایک طرح سے ابھی جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ جیت جائے گا, تو کیا خان صاحب وہ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہیں پاکستان کے جو کہ وہاں کے ایکسٹریمسٹ سے جا کر پیکٹ کرے گا؟ ہم اس چیز کو نہیں مانتے. ہم سمجھتے ہیں پیپل فرینڈلی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جب تک نہیں ہوگا تو مسئلے مسائل بر صغیر کے حل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ایک اسکول آف تھاٹ جو اسلام آباد میں ہے جس نے تباہی بربادی پاکستان کے 70 سال میں کی ہے, اس کا خیال ہے کہ یہاں ایکسٹریمسٹ ہو, یہاں جو فوجی سیاستدانوں نے تباہی نہیں کی سر. جو جمہوریت کے نام پہ حکومت کرتے ہیں انہوں نے پارلیمنٹ جمہور اور عوام کے لیے کیوں نہیں ڈیلیور, آپ نے کیوں نہیں ریلیف دیا؟ کلیکٹیو بات کرتا ہوں, ان جنرل بات کر رہا ہوں. پاکستان جو ہے وہ جنرلوں نے یا ججز نے نہیں بنایا, پولیٹیشنز نے بنایا تھرو پولیٹیکل سٹرگل. تو پھر آپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو, آپ سے پوچھا نہیں جائے کہ آپ نے کتنی کرپشن کی ہے, آپ کو ادارے اندر نہیں کرے. امیر سے پیپلز پارٹی کے, ایم کیو ایم کے, نون لیگ کے جتنے بھی لیڈران امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں, غریب یہاں غریب ہوتا جا رہا ہے. 70 سال سے جو اکاؤنٹیبل جو ہو رہا ہے وہ پولیٹیشین ہو رہا ہے یا پھر سرکاری ملازم ہو رہا ہے. جو حقیقی حکمران ہے اس سے تو کوئی بھی دور آیا ہے عوام کا نقصان ہوا ہے, عوام کے اوپر ظلم و جبر ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ خود اس کے زیادہ, چاہے فوجی حکومت بھی آئی ہو, کوئی جنرل ٹیک اوور کر کے بھی آتا ہے, آپ کی بھی حکومت ہو, آپ جمہوریت کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, پارلیمنٹ کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. نسبتاً اگر دیکھا جائے کہ پاکستان کی ڈیموکریٹک سسٹم میں جو بھی حکومتیں آئی ہیں پاکستان کے عوام کو فائدہ ہوا ہے. جو نان ڈیموکریٹک حکومت آئی ہے وہ بدقسمتی سے 60 میں سیٹوں سینٹوں کے پیسوں سے چلی ہے. اس کے بعد ضیاء کے دور میں امریکن اخوان جات کے پیسے سے چلی ہے. یا جو پرویز مشرف کی جو حکومت تھی وہ 9/11 کے پیسے سے چلی ہے. انہوں نے کوئی کنسٹرکٹیو کام تو نہیں کیا. آپ بھی تو قرضوں پہ چلے ہیں. میری بات سنیں, آپ بھی تو آئی ایم ایف کے پاس میری بات سنیں, آپ نے بھی تو قرضے لیے. میری بات سنیں, اگر انہوں نے ان سے پیسے لیے تو آپ نے اس طریقے سے پیسے لیے. نہیں وہ دیکھیں بات سنیں, یہ مسئلہ ہے کہ یہاں جو یک طرفہ قسم کے بحث چل سکتے ہیں, ایک فریم ہے, اس فریم سے زیادہ نہیں آپ بات کر سکتے ہیں. نہیں میں کیا آپ کو حکومت ہوتے ہوئے بھی آپ کو اختیارات نہیں تھے؟ بہت نہیں تھے, بے نظیر صاحبہ کو نہیں تھے, بہت سے. وہ دور چھوڑ دیں, آج جب زرداری صاحب نے کیا کمپرومائز کیا؟ بالکل, یہاں جو بھی ڈیموکریٹک پارٹیز آتی ہے وہ کمپرومائز کر کے چلتی ہے. صرف اپنا اقتدار اور کرسی بچائی, عوام کو ڈیلیور نہیں کیا. نہیں دیکھیں کچھ حد تک کر سکتے ہیں مگر بہت حد تک نہیں کر سکتے. کس نے نہیں کرنے دیا؟ اسٹیبلشمنٹ نے. نہیں, جس نے کہنے کی ضرورت. اگر یہ آج نہیں کر رہے تو ان کے اوپر بھی پریشر ہوگا. نہیں, یہ تو لاڈلے ہیں ان کے. لاڈلے ہیں آپ لاڈلے ہیں. آپ کو تو پورا موقع دیا گیا ہے, آپ کو تو بنایا گیا ہے, آپ کو تو کٹ پتلی کہتے ہیں, آپ کو چہیتا کہتے ہیں, آپ کو سیڑھی لگا کر اقتدار تک پہنچایا گیا ہے. دیکھیں کہتے جو مرضی رہیں, لیکن آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں, اور یہ بھی جانتے ہیں کہ 22 سالہ ایفرٹس ہیں اس ایک انسان کی, جس کی وجہ سے آج وہ جس کرسی پہ بیٹھے ہیں
وہ اپنی محنت کی وجہ سے بیٹھے ہیں, اپنی سنسیئرٹی کی وجہ سے بیٹھے ہیں, اپنی ایمانداری کی وجہ سے بیٹھے ہیں. لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے تھے, آج نہیں ہے ٹرسٹ. 8 مہینے کے اندر وہ مقبولیت بھی نہیں ہے, ٹرسٹ بھی نہیں ہے حکومت کے اوپر. ان کی اپنی ٹیم نے کہ ان کی مقبولیت میں کوئی فرق آیا ہے. آپ جا کے سروے کر لیں, لوگ بالکل تیار ہیں اس بات کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ کتنے مشکل حالات ہیں خان صاحب کے اوپر, 2 سال ہم ان کو دینے کے لیے تیار ہیں. لوگ جو اگر آپ خدا نخواستہ بات کر رہے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں یا لوگ مشکل میں ہیں, تو وہ اس سے پہلے بھی تھے. آپ مانتی ہیں مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, ڈیفینیٹلی ہے. کتنا ڈالر اور آگے بڑھے گا, اور کتنی مہنگائی ہوگی, کتنا پیٹرول ڈیزل کتنا بڑھے گا, آپ عوام کو بتائیں. جو آئی ایم ایف کے پاس ابھی ہم لوگ گئے ہیں, اس نے جو ہمارے اوپر شرطیں رکھی ہیں, اس کے باوجود ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم 145 سے آگے نہیں جائیں گے, اور اسی پہ ہم چاہیں گے کہ وہ ساری چیزیں چل رہی ہوں جو کہ اس وقت ہیں. ٹیکس بڑھ گیا ہے, انڈائریکٹ ٹیکس لوگوں کے اوپر بڑھ گیا ہے, ظاہر ہے چیزیں مہنگی کی گئی ہیں, جان کے وہ ہوا ہے کہ کیسے ملک چلائیں, ادروائز کیسے چلائیں. آپ بتائیں کہ جو 6 سے 7 ارب روپیہ روزانہ دینا پڑے سود کی مد میں, قرضے کی مد میں نہیں, سود کی مد میں, تو کہاں سے دے گی حکومت؟ اس کے پاس پیسے تو کہیں سے اوکھ تھوڑی رہے ہیں یا بنا تھوڑی رہی ہے. وہ اسی طرح ہوگا کہ چیزیں مہنگی ہوں گی, چیزوں کو مہنگا کیا جائے گا, وہ ٹیکس انڈائریکٹ آئے گا حکومت کے پاس, وہی قرض ادا کر سکے گی. اس میں یعنی کہ 2 سال تک کوئی بہتری کے چانسز نہیں ہیں. بہتری ہو رہی ہے. کیسے ہو رہی ہے؟ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ آپ ایم این اے ہیں تبھی نہیں, آپ کی گورنمنٹ ہے تبھی آپ کو نظر آ رہی ہے, آپ کی کابینہ کو نظر آ رہی ہے, خان صاحب کو نظر آ رہی ہے, آپ کے وزراء کو نظر, عوام کو نظر نہیں آ رہی. پورے پاکستان میں بریک کے بعد آتا ہوں, بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد آتا ہوں. ویلکم. ہاں, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ واقعی ملک کے اندر حالات بہتر ہو رہے ہیں آپ کی گورنمنٹ کے اندر, عوام کو نظر نہیں آ رہا. پورا پاکستان جو ہے پریشان ہے اس گورنمنٹ سے. 8 مہینے سے عوام آپ لوگوں کو ڈھونڈ رہی ہے, عوام پوچھ رہی ہے وزراء کہاں ہیں, ایم این اے ایم پی اے کہاں ہیں, جیت کے جو ہیں نظر نہیں آ رہا ہے اپنے حلقوں میں. آپ عوام میں جا نہیں سکتے. بالکل جا رہے ہیں اپنے حلقوں میں. آپ یہ دیکھیں یہاں پہ کراچی کی میں بات کروں گی تو ہر ایم این اے اپنے علاقے میں جا رہا ہے, کام کر رہا ہے. بے انتہا تصویریں, بے انتہا چیزیں جو میں آپ کو دکھا سکتی ہوں کہ کس طرح وہ راتوں کو کھڑے ہو کے سڑکیں بنوا رہے ہیں, یا ان کے عوام کو کیوں نہیں نظر آ رہا, آپ کو نظر آ رہا ہے, عوام کو نظر, آپ کو نظر نہیں آ رہا, وزراء کو نظر آ رہا ہے, ایم پی اے کو نظر, آپ کو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ ہمیں نظر آ رہا ہے, آپ کو نظر نہیں آ رہا. عوام کو بھی نظر آ رہا ہے کیونکہ عوام ان کے ساتھ وہاں پہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے. اور جہاں تک مہنگائی کی بات ہے, یہ بھی عوام کی اب سمجھ میں آ گیا ہے کہ کم از کم ہمیں 2 سال انتظار کرنا پڑے گا تو چیزیں اسٹیبلش ہوں گی, اکانومی بہتر ہوگی اور چیزیں نیچے کی طرف آئیں گی. اس کا وعدہ خان صاحب نے کیا اور انشاءاللہ یہ وعدہ پورا ہوگا. ڈاکٹر صاحب, آپ کو نظر آ رہی ہے بہتری ملک کے اندر, گورننس بہتر, جس کا وعدہ کیا گیا تھا آپ کو نظر آتا ہے, احتساب بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, انصاف بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, بے روزگاری, مہنگائی بھی آپ کو نظر, سب چیزیں آپ کو بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے. کہیں گورنمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ہاں یہاں گورنمنٹ ہے واقعی؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اور چل رہے ہیں اسے 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں. 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ ہے کہ یا تو ان کی جو 9 یا 10 ووٹ پر ہے, یا تو حکومت گر جائے, وہ جو پارٹیاں ادھر ادھر ہو جائے, جو ایم کیو ایم جو کر رہی ہے نخرے, ہو سکتا ہے ان کو چھوڑ دیں. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب جو ہے اسمبلی ختم کر کے الیکشن کرائے, یہی ہو سکتا ہے. تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹیپ ڈاؤن ہو جائے اور اپنے پارٹی سے کسی کو پرائم منسٹر کر دے اور خود قائد بن جائے, قائد کرکٹ بن جائے, اور قائد تحریک سے دوستی ہو گئی ہے, دونوں بیٹھ کر پالیٹکس تو آپ بھی تو قائد تحریک کے دوست ہیں. نہیں میں زرداری صاحب بھی تو 9-0 گئے تھے, لیٹسٹ دوست سنے بھی تو بھائی, ہاں رحمان ملک بھی تو, آپ بھی تھے. اگر یہ جائیں تو غلط. آج بھی بلاول صاحب نے کہا ہے کہ ایم کیو ہمارے ساتھ مل کر کام کرے. نہیں تو ہم تو کہہ رہے ہیں, مگر یہ آج کل تو ان کی دوستیاں ہیں نا ان سے. آپ بھی کوشش کر رہے ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں ان کی دوستی نہ رہے, آپ کے ساتھ رہے. نہیں, ہم آپ حکومت کو کیوں گرنا چاہتے ہیں, ہم یہ کیوں گرانا چاہتے ہیں, کیوں چاہتے ہیں یہ حکومت نہیں چلے؟ ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے؟ دیکھیں احتساب, نہیں جیل میں جانے کا خوف. دیکھیں احتساب ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, جیل میں جانا. تو پھر آپ اس کے اوپر الزام کیوں لگاتے ہیں کہ نیب کے پیچھے یہ ہیں؟ نہیں, وہ دیکھیں کیونکہ ان کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں نا. تو پھر آپ نے کہا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, تو ان کے سٹیٹمنٹ کیا؟ نہیں, سٹیٹمنٹ اس طرح دیتے ہیں کہ فلانا اب گرفتار ہو جائے گا, فلانا جیل میں چلا جائے گا. آپ نے کام ایسے کیے ہیں, آپ نے چیزیں ایسی کی ہیں, میرے بھائی, آپ نے ملک کو لوٹا ایسا ہے, آپ نے پیسہ بنایا ایسا ہے, تبھی آپ کے اوپر ہیں. آپ کے وزراء کیوں سر, آپ کے ایم پی اے کے اوپر کیوں کیسے چل رہے ہیں, دوسروں کے اوپر اتنا نہیں چل رہے, سندھ کے اندر کیوں؟ عدالتوں کا کام ہے ان چیزوں کا. عدالتوں کے اوپر آپ کو اعتماد ہے؟ بالکل, ہم نے نیب کے اوپر اعتماد ہے,
ایف آئی اے کے اوپر اعتماد ہے, اسٹیٹ بینک کے اوپر اعتماد ہے, ایس ایس سی پی کے اوپر اعتماد ہے. میری بات سنیں, دیکھیں ہم یہ آپ کے دور میں بھی ادارے, میری بات سنیں, ہم پیٹریوٹک پاکستانی ہیں, پیپلز پارٹی والے. ہم سمجھتے ہیں کہ اداروں کے بغیر ریاست نہیں چل سکتی ہے. ریاستی ادارے جس میں کورٹس بھی ہیں, ریاستی اداروں میں جو بھی اس کے آرگنس ہیں, اس کو ہم مانتے ہیں. ہم انارکسٹ تو نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ تہس نہس ہو جائے. پولیس بھی ہونا ضروری ہے, فوج بھی ہونا ضروری ہے, ایف بی آر بھی ہونا ضروری ہے, ایف آئی اے بھی ہونا ضروری ہے. یہ ریاست کے ادارے ہیں جو پاکستان پر اعتماد بھی ہونا چاہیے. بالکل اعتماد ہے ہمیں, مگر یہ کبھی کبھی لوگ ادھر ادھر آ جاتے ہیں. اگر ان کا بائسڈ ایٹیٹیوڈ ہو تو کہنے میں کوئی حرج نہیں. آپ کا احساب ہو تو وہ باعث ہو جاتے ہیں. نہیں دیکھا, آپ کے اوپر کیس کھولنے تو علی بھٹو کو جنہوں نے, سر وہ دور چھوڑیں, آج کے دور میں بتائیں. نہیں میری بات سنیں, بہت سے ایسے پاکستان کے آج پیپلز پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہاں رہی ہے؟ نہیں, ہم یہ تو نہیں کہتے کہ خدا نہ خواستہ, یہ دیکھیں بہت بڑی ڈیبیٹ ہے. سر ڈیبیٹ تو ہے, میں آپ کو بات کرتا ہوں. آپ اقتدار کی سیاست کرتے ہیں نظر, کرسی کی سیاست کرتے ہیں, پاور کی سیاست کرتے ہیں نظر. نیچرلی جب تک پاور میں نہیں آئیں گے تو جب آپ سندھ سے باہر ہوتے ہیں تو بھٹو کارڈ کھیلتے ہیں, سندھ کارڈ کھیلتے ہیں. ایسی بات جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو پھر آپ فیڈریشن کے بڑے حامی ہو جاتے ہیں. عوام کے مسئلے مسائل کا کارڈ, عوام آپ کو جو ہے نا اپوزیشن میں یاد آتی ہے, اپنی گورنمنٹ میں یاد نہیں آتی. گورنمنٹ تو ہے نا سندھ میں, وفاق میں جب تھی تو کیا ہوا, آپ پورے ملک سے سندھ کے اندر آ گئے, محدود ہو گئے. کیوں محدود ہوئے؟ محدود اس لیے ہوئے کہ یہاں جو ہے کرسمیٹک لیڈرز اور جو ہے نیشنل پارٹیز کو ابھرنے نہیں دیا جاتا ہے. ریجنل پارٹیز کی جاتی ہیں, جس طرح نون کو کیا جا رہا ہے, ہمیں کیا جا رہا ہے, یا این پی کو کیا گیا ہے, یا دیگر پارٹیز کو کیا گیا ہے. یہ بدقسمتی انفارچونیٹ ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز ہی وفاق کو ساتھ رکھ سکتی ہے. ملٹری یا ڈنڈے کے زور پر ملک نہیں ساتھ رہ سکتا ہے. دیکھیں بات سنیں, بنگلہ دیش تھا نا, ایسٹ پاکستان سے بنگلہ دیش بنا, وہ بھی مسلمان تھے, ہم بھی مسلمان تھے. ٹھیک ہے, ون یونٹ کو سر کیوں تنقید کا بار بار, ان کا تو کوئی ہے نا 18th امینڈمنٹ کے, یہ کہنے کہ ہم رول بیک نہیں کریں گے. ون یونٹ کا مطلب ہم نہیں چاہتے. ون یونٹ اس وقت بنا تھا جب بنگال سے مقابلہ ان لوگوں کو کرنا تھا کہ بھئی ہم ون یونٹ بنائیں. پنجاب نے کہا کہ ہمارے حق چلے جائیں گے تو ون یونٹ انہوں نے بنایا, کیونکہ بنگال کی پاپولیشن زیادہ تھی. ہمیں کوئی ایسا سروکار نہیں تھا سندھ کو. سر بار بار اس کا ذکر دیکھیں تاریخ کی بات, تاریخ کی بات کر رہے ہیں, ان سے ہے کہ یہ میری بات سنیں, آپ اس طرح نہیں کریں نا. ابھی ینگ لڑکوں کو یا ینگ لڑکیوں کو پتا ہے کہ ون یونٹ کا مطلب یہ ہے کہ بھئی سارے پاورز ایک جگہ آ جائیں, سارے پاور ایک صوبے کو مل جائیں, سارے وسائل پر ان کا قبضہ ہو جائے. ون یونٹ کا مطلب یہ ہے. پریزیڈنشل حکومت کا مطلب یہ ہے کہ ایک صوبہ کا ہی ہمیشہ پریزیڈنٹ بنے. جناح نے, قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا تھا, اور اس میں یہ طے ہوا تھا کہ بھئی یہاں جو ہے پارلیمانی سسٹم چلے گا. یہ جناح کا فیصلہ ہے, اور یہ پاکستان اس بنیاد پر بنا تھا کہ یہاں پارلیمانی سسٹم ہوگا, یہاں فیڈرل سسٹم ہوگا, جس کے تحت صوبوں کو پیرٹی ملی جائے گی. اس کی جب نفی کی گئی اس دور میں, تو اس کا رد عمل میں آپ کا بنگلہ دیش بن گیا. تو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں یہ تاریخ کے ساتھ, ان کے اوپر الزام کیوں لگا رہے ہیں کہ یہ ان کو ذمہ دار کیوں سمجھ رہے ہیں؟ 18th امینڈمنٹ کو رول بیک, این ایف سی ختم, سب کچھ. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پپٹس ہیں, ان کو لایا گیا. ہاں یہ کریں گے, اس لیے لایا گیا. جی آپ نے کہا تھا گھوٹکی کے اندر عمران خان صاحب نے خسارے میں دیوالیہ ہو جائے گا 18th امینڈمنٹ, اس کے بعد جو یہ چیزیں ہوئی ہیں. خان صاحب ایسے اشارہ تو دے رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, اس وقت دنیا کی 5 سپر پاورز میں پریزیڈنشل گورنمنٹس ہیں. امریکہ کو لے لیں, فرانس کو لے لیں, رشیا کو لے لیں, چائنا کو لے لیں, اور ایون برٹن اس میں بھی. ان کی سوسائٹی, معاشرہ, طریقہ ہمارا مختلف ہے. ٹرکی, یہ سارے وہ ممالک ہیں جو ترقی یافتہ ہیں, اور وہاں پریزیڈنشل وہاں ایک قوم ہے. آپ نے یہاں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے, پولیٹیشن نے قوم کو ڈیوائیڈ کیا ہے, صوبائیت میں, لسانیت میں. جب پاکستان بنا تھا اس وقت تک پاکستان میں شیعہ سنی کا کوئی اس طرح کا کانسیپٹ نہیں تھا. بالکل میں اس بات کو 100% وہ کرتی ہوں کہ ہمارے اپنے گھر سے شیعوں کے جلوس نکل رہے ہوتے تھے, جبکہ ہم لوگ شیعہ نہیں تھے. اس قدر آپس میں قبلی سب لوگ رہ رہے ہوتے تھے. لیکن اس کے بعد جب پاکستان بن گیا, ایک جگہ ان کو میسر آ گئی, یہاں کے لوگوں کو فار گرانٹیڈ لینا شروع ہو گئے پاکستان کو, کہ یہ تو اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتی ہیں؟ اس کا ذمہ دار سیاستدان ہے, اس کے علاوہ کوئی. انہوں نے ڈیوائیڈ کیا, بالکل انہوں نے سیاست کی, بالکل صوبائیت پہ ہوا دی. دیکھیں کہ کس قدر یہاں پہ دھماکے اور ہنگامے. آج بھی آپ دیکھیں کوئٹہ میں ہزارہ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ شروع سے اپنے بچوں کو ہم سکھاتے ہیں
کہ جی یہ فلاں مذہب ہے، یہ فلاں طبقہ ہے، یہ فلاں فرقہ ہے، اس کے لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہیں، وہ غلط ہے، وہ اس طرح کرتے ہیں. جب اس طرح کی چیزیں ہمارے اندر انکلکیٹ کی جائیں گی چھوٹے سے بچے کے اندر تو وہ ہٹ لے کے بڑھے گا. نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ کون رکاوٹ ہے؟ آپ کی گورنمنٹ ہے. اگر بلاول صاحب نے قلعدم تنظیموں کی بات کی تو آپ جو ہیں اتنے ناراض ہوئے، اتنی تنقید ان کے اوپر کی، حد سے زیادہ کی. کیوں نہیں نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل ہو رہا ہے جس طرح ہونا چاہیے؟ آپ کو پتا ہے کہ قلعدم جماعتوں کو آلموسٹ ان کے لیڈرز کو خان صاحب نے بند کروا دیا ہے، اس لیے کہ وہ باہر نکلیں گے تو تخریب کاری پھیلائیں گے. کیا یہی حل ہے بند کروانا؟ نہیں، حل تو ظاہر ڈھونڈیں گے. فوراً 8 مہینے میں ہر چیز کا حل نہیں مل جائے گا. کیا آپ چاہتے ہیں ملک میں سستا بھی ہو جائے، ملک میں ہر چیز مل بھی جائے، اکانومی ہماری بوسٹ کر کے آسمان پہ پہنچ جائے؟ جو اس طرح کے حالات ہیں آپ ویسے تو حالات رکھتے جس طرح پیپلز پارٹی اور نون لکھے تو وہ تو رکھتے نا. مہنگائی اتنی تو کنٹرول کرتے نا. افراتفری کیسے کرتے؟ مجھے صرف نون لیگ کا بتانا. ان کے دور میں کیسی تھی؟ مجھے صرف نون لیگ کا پیپلز پارٹی کے دور میں کیوں تھی؟ اتنی بے چینی تو نہیں تھی جتنی اس ٹائم. پیپلز پارٹی کو اتنے زیادہ برے حالات نہیں ملے تھے، لیکن نون لیگ کو ان لوگوں نے جب دیا تو اس وقت 14,000 ارب روپے کا ہمارے قرضہ تھا. جب وہ گئے تو 30,000 روپے کا ہو گیا. پھر اس کے بعد جو پیٹرول ہے وہ 98 سے 110 پہ گیا، سی این جی 74 سے 85 پہ گیا، الیکٹریسٹی 5 سے 12 پہ گئی، ڈالر 94 سے 105 پہ گیا، موبائل پہ جو ٹیکس تھے وہ 17 سے 25. اسی طرح ہوتا رہا. آپ نے قرضہ کتنا لیا 8 مہینے کے اندر؟ 2,000 ارب روپے. اس لیے کہ ہمیں دے کے ہی نہیں گئے یہ لوگ پیسے. اسحاق ڈار صاحب کیا کرتے تھے، $5 ملین جو ہے وہ اس میں بجٹ سے پہلے مارکیٹ میں ڈال دیتے تھے. اس سے ہوتا تھا کہ ڈالر کی قیمت آپ بھی وہی پرانی سیاست کر رہے ہیں، روایتی سیاست کر رہے ہیں. پچھلی گورنمنٹ میں زرداری نے یہ کہی تھی، نواز شریف نے وہ کر دیا. ہم بالکل روایتی سیاست نہیں کر رہے ہیں، ہم آپ کو ریئل فیکٹس اینڈ فگرز بتا رہے ہیں. فرق کیا آپ کے آنے نہ آنے کا فرق کیا؟ آپ نہیں آتے تو کیا ہوتا؟ آپ آئے ہیں تو تکلیف بڑی ہے، پریشانی بڑی ہے خان صاحب کے آنے سے. خان صاحب صرف دعوے کرتے ہیں. نگیٹ کرتی ہوں آپ کی کہ خان صاحب کے آنے سے فرق یہ پڑا ہے کہ جو پیسہ لیا جا رہا ہے، جو قرض لیا جا رہا ہے، وہ ان چیزوں میں استعمال ہوگا جس کے لیے لیا جا رہا ہے. ان لوگوں کی نواز شریف اور ان کی طرح نہیں ہوگا کہ جو پیسہ لیا جائے وہ سارا آپ باہر بھیج دیں، اپنی جائیدادیں بڑھا لیں، اپنی کارخانے بڑھا لیں، اپنے بچوں کی جائیدادیں بڑھا لیں، ان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیں. ڈاکٹر صاحب قسمت بدلی. اگر یہ لوگ آئے ہیں، حالات تو وہی بدتر حالات ہیں، اس طرف ہم جا رہے ہیں. پھر ٹائم دینا چاہیے. بار بار ٹائم کی بات. آپ کو ذمہ دار، آپ کے دور میں زیادہ قرضہ لیا گیا تھا، ان کے دور میں 2,000 ارب روپے ابھی قرضہ. نون لیگ کے دور میں آرٹیفیشل انہوں نے روکا ہوا تھا، ڈالر کو، اسٹاک ایکسچینج کو انہوں نے مینیج کیا تھا. کیا واقعی یہ بات عوام کو اس ٹائم ابھی سمجھ میں آئے گی کہ ہاں واقعی ابھی تو 8 مہینے ہو گئے، ان کو کچھ دکھانا چاہیے تھا، کرنا چاہیے تھا؟ بھئی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم جو 50 لاکھ جو گھر دیں گے اور 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 8 مہینے میں کم سے کم 2-4 لاکھ تو نوکریاں دے دیتے نا. اس ایوریج سے تو 1 کروڑ پورا ہوگا نا. یہ تو وہی بات ہے جو مودی نے کہا تھا 2 کروڑ نوکریاں دیں گے اور جو لوٹی ہوئی ملکیت ہم لے کر آئیں گے. یہ آپ جا کر دیکھیں انٹرنیٹ پر، یہ نعرے تھے. اس نے کہا تھا 30 لاکھ جو ہے ہم باتھ روم بنا کر دیں گے ہندوستان میں. یعنی کہ ان کو آپ کمپیئر عمران خان کو مودی وہی ہے نا، تبھی تو کہہ رہا ہے کہ مودی جیتے، تبھی تو کہہ رہا ہے. یہ کمپیریٹیو دیکھیں نا، دونوں کا نعرہ بھی ایک، بات بھی ایک. دونوں ایکسٹریمسٹ، وہ بھی ہندو ایکسٹریمسٹ ہے، یہ بھی جو ہے طالبان خان ہے. فرق تو کچھ نہیں ہے، ایک ہی سوچ ہے. ایک ہی طالبان خان جس کو آپ کہہ رہے ہیں ایک ہی سوچ ہے، ایک ہی سوچ ہے، ایک ہی سوچ ہے. لیکن پاپولر تو ہے، قسمیٹک تو ہے، ووٹ لے کر آئے عوام کے اندر. خود کہہ رہا ہے کہ بھئی مودی جیتے، اور یہ اس کو تو لایا گیا ہے، اس کو تو لایا گیا ہے، اس کو لا کر وہ پتہ نہیں کیا کشمیر کا پچھتا رہے ہیں. جو جنہوں نے لایا وہ پریشان ہو گئے. کوئی بھی پریشان نہیں ہے، وہ خود پریشان ہو گئے کہ یار کیسے آدمی کو لائے جس کو دن کا پتہ نہیں ہے، رات کا پتہ نہیں ہے. دن رات کام کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پچھتا رہی ہے، نہ دن کا پتہ ہے نہ خان صاحب کو پتہ ہے کرنا کیا ہے، کس طرف جانا ہے. رات کو کالا چشمہ پہنتا ہے، دن کو جو ہے بھی کالا چشمہ. اس کو یہ پتہ نہیں کہ دن کیا ہے رات کیا ہے. آنکھیں خراب ہوں گی، کوئی ریزن ہوگا کبھی کر لیتے ہیں. سیاسی طور پر اس کو پتہ نہیں ہے، سب پتہ ہے ملک چلانا کیسے. اگر سیاسی طور پہ نہیں پتہ ہوتا نا تو آج یہ سارے کیا چل رہا ہے. اسی طرح ملک چلتا ہے جس طرح خان صاحب چلا رہے ہیں. بالکل ٹھیک چلا رہے ہیں. یہ رو رہے ہیں، سب رو رہے ہیں، یہ سارے کے سارے رو رہے ہیں. یہ دیکھیں آپ کی کیا حشر کر رہے ہیں. ہاں انجوائے کر رہے ہیں. وہ کوئی جیل جاتا ہے، واپس آتا ہے، باہر آتا ہے، بیمار ہوں فلاں ہوں. جیسے ہی وہ عدالت جاتے ہیں وہ ایسے مریل ٹٹو کی طرح چل رہے ہوتے ہیں
وہ اس کے مولانا فضل الرحمان سے ملنے جاتے تو بڑے تیز تیز چل رہے ہوتے. بڑی مہربانی آپ کی ڈاکٹر صاحب، آپ کی بڑی مہربانی. 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے، NFC کے حوالے سے کافی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی جمہوریت کے پیچھے سندھ کارڈ، بھٹو کارڈ یہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے. اور MQM نے آج کہہ دیا پیپلز پارٹی تقسیم کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے، وہ بھی طاقت کا مظاہرہ. اور عمران خان گورنمنٹ سے عوام خوش نہیں ہے. یہ پورے پاکستان کے اندر 8 مہینے کے اندر جو ملک کی حالت، عوام کی حالت ہوئی ہے، وہ آپ کے سامنے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.